बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जलम न्यूज़ टीवी पर आपका मेज़बान मदर इकबाल चौधरी, और आज का हमारा मौजू मसला कश्मीर और कश्मीरी कम्युनिटी की बरतानिया और यूरोप में उनके मामलात, उनके मसाइल। और आज के जो हमारे मेहमान डॉक्टर मिसफर हसन, आप जम्मू कश्मीर लिबरेशन लीग बरतानिया और यूरोप चैप्टर के सदर हैं, मारूफ सियासी कारकुन हैं, बरतानिया की सियासत में भी हिस्सा लेते हैं, कश्मीर की सियासत का एक आम नाम, अपना एक मौक़िफ़ रखते हैं। जम्मू कश्मीर लिबरेशन लीग की एक अपनी तारीख है कि एच खुर्शीद मरहूम की ये जमात, इन्होंने बड़ा एक जानदार किरदार अदा किया मसला कश्मीर के हवाले से, और कश्मीर के हवाले से जो उनका मौक़िफ़ है पूरी दुनिया में उनको एक वज़न दिया जाता है। जो लोग हैं समझते हैं वो उसके रिकॉर्ड करते हैं। थोड़ा सा डिफरेंट सोच भी है, और डिफरेंट सोच जो है वो कहते हैं कि इसी तरह एक मौक़िफ़ जो मुख्तलिफ मौक़िफ़ है वो दूसरा मौक़िफ़ भी सुनना चाहिए, और उनके साथ आप इत्तेफाक भी कर सकते हैं, इत्तेफाक भी कर अपना उनके तरदीद भी कर सकते हैं, लेकिन मौक़िफ़ को सुनना चाहिए और मौक़िफ़ की अहमियत तस्लीम करनी चाहिए। पिछले कुछ दिनों से बरतानिया में एक बहस का आगाज़ हुआ था कि ये जो कश्मीर के लोगों ने ब्रिटिश पासपोर्ट ले लिया है या ब्रिटिश की नेशनलिटी ली है, उसकी हैसियत ऐसा इस तरह की नहीं है कि वो उसको आप परमानेंट रेजिडेंट समझें, बल्कि ये ट्रैवल डॉक्यूमेंट के तौर पर इसको किया जाता है, समझा जाता है। गुज़श्ता रोज़ मैंने इस हवाले से माहिर कानून बैरिस्टर अमजद मलिक से बात की थी, उन्होंने उसकी वज़ाहत की। आज डॉक्टर मिसफर हसन साहब हमारे साथ हैं, हम उनसे भी उस हवाले से भी बात करेंगे कि कश्मीरी कम्युनिटी में, स्पेशली पाकिस्तानी कम्युनिटी में ऐसी चीज़ नहीं पाई जा रही, इतनी गुफ्तगू या डिस्कशन नहीं हो रही, लेकिन कश्मीर की कम्युनिटी में ऐसा सवालात उठाए जा रहे हैं, और ये कहा जा रहा है कि जो दोहरी शरीयत है उसका हमें फ़ायदा नहीं हुआ बल्कि नुकसान हुआ था, वो भी बात करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं खुश आमदीद कहता हूँ डॉक्टर साहब। बहुत शुक्रिया जनाब जेलम न्यूज़ टीवी का और मज़र इकबाल चौधरी साहब आपका कि आपने मुझे अपने ख्यालात के इजहार का मौका अता फरमाया। थैंक यू डॉक्टर साहब। और जेलम न्यूज़ टीवी की मैं वजाहत करता चलूँ कि ये जेलम न्यूज़ टीवी जो हमको महदूद जेलम तक नहीं है, इसका नाम भी जेलम मैंने इसलिए रखा है कि जेलम और कश्मीर की तारीख जो है वो या एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जो दरिया जेलम है, इसका जो मंबा है वो श्रीनगर का चश्मा वेरी नाग है, और चश्मा वेरी नाग से निकलने वाला जो दरिया है वो 5 दरियाओं की सरजमीन पंजाब में जो अब दाखिल होता है तो जेलम के मुकाम से दाखिल होता है। और वो उसका मंबा कहाँ है, कितने सैकड़ों मील दूर है, लेकिन तारीख ने उसका नाम जेलम रखा। उस चश्मे उस दरिया का नाम भी जेलम रखा। उस दरिया की जो हैसियत है वो कश्मीर के साथ बड़ी स्पेशल हैसियत है। इस हवाले से हम जेलम न्यूज़ पर जब भी डिस्कस करेंगे कश्मीर को एक इस तरह करेंगे कि ये हमारा एक मकामी मसला इस हवाले से है कि ये जेलम का जो हम सिर्फ ये पंजाब के हवाले से नहीं हम सोचेंगे, और जेलम को मैं तारीखी तौर पर वो कश्मीर के साथ बड़ा मुंसलिक पाता हूँ, और अपने आप को भी यही समझा कि कश्मीर से हमारा तलक है, हमारे बिल्कुल साथ। बिल्कुल सही जी। और मैं सबसे पहले तो ये आपसे बात जो मसले कश्मीर के हवाले से जो आम सवालात हैं वो तो मैं आपसे पूछूंगा ही, लेकिन ये जो फौरी तौर पर जो ये ब्रिटिश पासपोर्ट के हवाले से एक जो बहस चल निकली है या नेशनलिटी के हवाले से, आपका इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है? लेकिन ये एक तो कल अमजद साहब ने बड़ा अच्छी वजाहत की है इसकी, मैं इसमें थोड़ी सी ऐड बात करूंगा कि ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। पासपोर्ट जो है वो एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट होता है, जो सफरी दस्तावेज है जिसके ज़रिए आप दुनिया के एक मुल्क से दूसरे मुल्क को सफ़र करते हैं। और नेशनैलिटी का जो लेना है, जैसे यहाँ बरतानिया में ली जाती है नेशनैलिटी, तो उसके लिए आपको एक बरतानवी हुकूमत और बरतानवी मलका के साथ एक ओथ ऑफ एलिजेंस देना पड़ता है, यानी एक वफादारी का ओहद देना पड़ता है कि आप बरतानिया के वफादार रहेंगे। ये बात इस लिहाज से अहम है कि कल जैसे अमजद साहब बता रहे थे कि कुछ वाक़यात हुए जिसमें कुछ लोगों ने बहुत से गलत कामों में हिस्सा लिया, जिनकी बाद में नेशनैलिटी को स्ट्रिप कर दिया गया या उनकी नेशनैलिटी ख़त्म की गई। तो वो जब उन्होंने ऐसे जराइम किए, उसकी सज़ा के तौर पर जो है वो उनकी नेशनैलिटी को ख़त्म किया गया। तो पासपोर्ट जो है वो एक
مکمل طور پہ علیحدہ ڈاکیومنٹ ہے، اور نیشنلٹی کا ہونا جو ہے یہ بالکل ہی علیحدہ چیز ہے، اور اس کا تعلق اس بات سے نہیں ہے کہ آپ کشمیر سے ہیں یا آپ کینیا سے ہیں یا آپ کسی اور ملک دنیا کے ملک سے ہیں۔ آپ نے جب اس کا حلف لے لیا کہ آپ برطانوی حکومت کے جو ہے وہ وفادار رہیں گے، تو جب تک آپ وفادار رہیں گے آپ کی نیشنلٹی کو کوئی چیلنج نہیں کرتا۔ یہ میری اپنی سوچ ہے اور یہی میرا موقف بھی ہے۔ صحیح ہے جی صحیح۔ اور جو دوہری شہریت کا مسئلہ ہے، جی دوہری شہریت ہماری جو ہے اس کا نقصان یہ ہوگا کہ کیونکہ ہماری ایک دوسرا ملک ہم نے ڈکلیئر کیا ہوگا کہ ہمارا دوسرا ملک موجود ہے جی جس کی ہم نے شہریت رکھتے ہیں، تو وہ جب کبھی بھی کوئی ہوا تو ہمیں ڈیپورٹ کر دیں گے۔ انڈیا میں ایسا نہیں ہوتا، انڈیا کے لوگوں کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ ان کی جو دوہری شہریت وہ ختم کر دیتے ہیں۔ تو آپ کے ذہن میں کوئی ایسی مثال ہے کہ انڈین لوگوں کو انہوں نے کوئی ڈیپورٹ کیا ہو اس طرح کے مسئلے میں؟ یا مجھے تو ایسی کوئی مثال میرے سامنے نہیں ہے کہ جس میں انہوں نے ڈیپورٹ کیا ہو اس بنیاد پر کہ ان کی دوہری شہریت ہے۔ کچھ جو ملازمتیں ہیں ان میں ایک شرط ہوتی ہے، جیسے ڈیفنس کی کچھ ملازمتیں ہیں یا جو حساس مقامات کی جو ملازمتیں ہیں، اس میں حصہ لینے کے لیے یا اس میں اپلائی کرنے کے لیے آپ کا یہ ضروری ہے کہ آپ کے پاس کوئی دوہری نیشنلٹی نہ ہو۔ یہ مجھے علم ہے کیونکہ ہمارے ایک دوست ہیں اور ان کا بھی تعلق میرپور سے ہی ہے۔ ان کے بچوں نے جب فورن سروس میں اپلائی کیا تو وہاں پر ان کو یہ بات پتہ لگی کہ دوہری نیشنلٹی رکھنے والے کو وہاں نوکری نہیں مل سکتی۔ یہ برطانیہ کی بات کر رہے ہیں آپ ادھر؟ برطانیہ کی بات کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ تو پاکستان الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتے، تو اس سلسلے میں اب سنا تھا کہ وہ کوئی بات چیت چل رہی ہے، جیسے امجد صاحب بتا رہے تھے، مجھے اس کا زیادہ علم نہیں ہے کیونکہ میں اس معاملے کے ساتھ زیادہ جڑا ہوا نہیں ہوں۔ تو جب وقت آئے گا تو پتہ چل جائے گا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے اور الیکشن کے حوالے سے دوہری شہریت کا کیا سلسلہ ہوگا۔ لیکن ابھی جو موجودہ حکومت ہے اس میں کئی لوگ جو ہیں وہ وزیر بھی ہیں اور مشیر بھی ہیں جن کی دوہری شہریت بھی ہے ان کی۔ بالکل، اور وہ بڑے بڑے کارنامے بھی وہاں کر رہے ہیں جس کا بہت ذکر ہوتا رہتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ دوہری شہریت جو ہے وہ کوئی بہت بڑی رکاوٹ پیدا کرتی ہے آپ کے کام کے سلسلے میں۔ ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ ایک اور جو بات کی جا رہی ہے وہ یہ تھی کہ 1974 سے پہلے کے جو کشمیری لوگ آئے ان کی حیثیت کو ڈیفرنٹ تھی یہاں پہ برطانیہ میں، اور اس کے بعد جو ہے ان کی حیثیت جو ہے دوہری نیشنلٹی کے قانون بننے کے بعد وہ کوئی مختلف ہو گئی ہے۔ آپ کوئی وضاحت کریں گے کہ وہ جب کشمیر کی حیثیت ڈیفرنٹ کس طرح ہو سکتی ہے؟ وہ آئے تو پاکستان کے پاسپورٹ پہ تھے جتنے بھی کشمیری ہیں، تو ان کو علیحدہ کس طرح ٹریٹ کیا جا سکتا تھا؟ کشمیریوں کی جو حیثیت ہے اس میں جو فرق ہے جو پاکستان کے شہریت رکھنے والوں سے، وہ یہ ہے کہ کشمیر کا مسئلہ اس وقت اقوام متحدہ کی جو چارٹر ہے اس پر ایک حل طلب مسئلہ ہے، اور اسی ضمن میں کشمیریوں کو ایک جو سرٹیفکیٹ ملتا ہے، یعنی ریاست جموں کشمیر کا شہری ہونے کی، باشندہ ہونے کی ایک جو دستاویز ملتی ہے جسے پشتنی سرٹیفکیٹ بھی کہا جاتا ہے، تو وہ جو ہے وہ سرٹیفکیٹ ہمیں جو ہے ایک مختلف حیثیت دیتا ہے۔ یعنی ہم پاکستان میں بھی ہمارے پاس دوہری شہریت ہے، اگر ہم راولپنڈی میں مثلا میں رہ رہا ہوں تو میں پشتنی باشندہ سرٹیفکیٹ بھی رکھتا ہوں اور میں راولپنڈی کا رہائشی بھی ہوں، یعنی میرے پاس جو ڈومیسائل ہے وہ پنڈی کا ہے، لیکن میری جو بیک گراؤنڈ نیشنلٹی ہے یا میری جو حیثیت ہے وہ پشتنی باشندہ ریاست ہے، میں مہاجر کہلاتا ہوں۔ جب تک کہ میری مسئلے کا فیصلہ نہیں ہوتا اس وقت تک وہ میری حیثیت جو ہے وہ مختلف رہے گی۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جناب، ٹھیک ہے، ہاں بالکل اس کی وضاحت ہوگی کہ وہ اس لیے وہ علیحدہ حیثیت جو ہے ان کی تسلیم کی جاتی ہے کیونکہ وہ ڈسپیوٹیڈ ایریا ہے ابھی حل طلب ہے۔ بالکل، جی ہاں۔ اور دوسرے نمبر پر میں یہ آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جب اپنا گلگت اور بلتستان کا جو مسئلہ جو ابھی وہ پیدا ہوا ہے، خیر پیدا ابھی تو نہیں ہوا، کافی عرصہ سے ہو رہا ہے، تو جموں کشمیر آپ آزاد کشمیر کی سپریم کورٹ نے فیصلہ سنایا تھا، جو ابھی آپ کی پارٹی کے سربراہ بھی ہے میرے خیال میں، ابھی سربراہ ہے نا مجید ملک صاحب؟ آج کل وہ نہیں ہیں لیکن بہرحال بزرگ وہی ہیں جماعت کے۔ جی، تو وہ چیف جسٹس آف آزاد کشمیر تھے، تو انہوں نے فیصلہ سنایا تھا کہ گلگت اور بلتستان جو ہے وہ کشمیر کا حصہ ہیں، بلکہ ایک ہی ان کی حیثیت ہے۔ جی جی،
تو ابھی جب پاکستان کی حکومت نے گلگت و بلتستان کو ایک صوبہ بنانے کی کوشش یا انتظامی یونٹ میں تبدیل کرنے کی کوشش کی ہے، تو اب وہ فیصلہ پھر کدھر گیا، اس کی کیا حیثیت رہے گی کشمیر کی سپریم کورٹ؟ اس میں تھوڑی سی ایک چیز کی تصحیح کر دوں کہ یہ فیصلہ جو تھا وہ آزاد کشمیر ہائی کورٹ نے کیا تھا. ہائی کورٹ، اس کے چیف جسٹس تھے جسٹس مجید ملک صاحب. صحیح ہے. اس کے بعد سردار قیوم صاحب کی حکومت تھی، انہوں نے اس فیصلے کے خلاف وہ سپریم کورٹ میں گئے اور وہاں پر انہوں نے اسٹے آرڈر لیا، اور اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ جی اس کو ابھی پینڈنگ رکھا جائے. ٹھیک ہے. تو اس فیصلے کی جو حیثیت ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے. صحیح. اور جو فیصلے پاکستان حکومت نے کیے، مثلا 2009 میں زرداری صاحب نے، ان کی حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ گلگت کو جو ہے وہ ایک آئینی اور صوبے کی اسٹیٹس دیا جائے، اور انہوں نے وہاں پہ چیف منسٹر اور بلکہ اسلام آباد سے انہوں نے قمر زمان قاہرہ صاحب کو گورنر بنا کے بھیجا تھا. جی ہاں، وہ بھی آپ کے مطلب ہمسائے میں ہی رہتے ہیں گجرات میں. ہاں بالکل. تو اب آئینی صورت تو یہ ہے کہ پاکستان کے آئین میں یہ بات بڑی واضح ہے کہ نہ گلگت بلتستان اور نہ ہی آزاد کشمیر کے علاقے پاکستان کی جو عملداری میں آتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس کے برعکس اگر کوئی فیصلہ کوئی حکومت کرتی ہے تو اس کی کیا آئینی حیثیت ہوگی اس کا تو مجھے علم نہیں ہے. کسی آئینی ماہر سے اس پہ بات کرنے کی ضرورت ہوگی. ہاں صحیح ہے. لیکن ہم بحیثیت کشمیری اور بحیثیت ایک ریاستی باشندہ ہونے کی ہمارا یہ موقف ہے کہ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے علاقے جو ہیں یہ پوری ریاست جموں کشمیر کا حصہ ہیں، اور ان کا جو ہے وہ علیحدہ علیحدہ فیصلہ نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے. تو جب بھی فیصلہ ہوگا، اور یہی محمد علی جناح صاحب کی جو پالیسی تھی، اور جو انہوں نے جب گلگت کے لوگ ان کے پاس گئے 1947 کی بات ہے، تو انہوں نے اس بات کو یعنی ماننے سے انکار کیا، گریز کیا کہ بھئی گلگت کو جو ہے وہ شامل کر لیا جائے، چونکہ ان کو پتا تھا کہ گلگت بلتستان کی حیثیت جو ہے وہ پوری ریاست کے ساتھ جڑی ہے، اور جب بھی فیصلہ ہوگا وہ پوری ریاست کے ساتھ ہوگا. سو اب یہ اگر پاکستانی حکمرانوں کو نہیں پتا یا سیاستدانوں کو نہیں پتا تو پھر میرا خیال ہے کہ ان کو جو ہے وہ تھوڑی سی تعلیم حاصل کرنے کی ضرورت ہے اس میں. صحیح ہے. اس حوالے سے وہاں پہ کوئی مذمت بھی پائی جاتی ہے نا، جو بھی جو فیصلہ ہوا ہے وہاں پر کچھ تحریک جی، اس میں جو ہے نا اوپینینز وہ تقسیم شدہ ہیں. کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ پاکستان کا حصہ بن جائے، کچھ کہتے ہیں کہ جناب اس کو کشمیر کے ساتھ ملایا جائے، کچھ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا علیحدہ ریاست ہونی چاہیے. تو جب تک جو پوری رائے شماری نہیں ہوتی اور اس میں یہ سارے سوالات رکھے جائیں، لوگوں سے پوچھ لیں کہ بھئی آپ کیا چاہتے ہیں، اور ان کی مرضی کے مطابق جو وہ چاہتے ہیں اس طرح کا فیصلہ مان لیں سارے. اس کے بعد آپ آئینی تبدیلی کریں، آپ اس کو پاکستان میں شامل کریں، آپ جو لوگ چاہتے ہیں اس طرح کر دیں. بس اتنی سی بات ہم کہتے ہیں. صحیح ہے. تو جو 2019 میں 5 اگست کو انڈین حکومت نے مودی کی سرکار کے دوران انہوں نے جو آپ کا آرٹیکل 370 کو تبدیل کیا اس کی حیثیت کو، تو وہ تو واقعہ ہوا 2019 میں. تو جیسا آپ بتا رہے ہیں کہ یہ جناب پیپلز پارٹی کی حکومت میں آصف زرداری صاحب کے دور میں گلگت بلتستان کی حیثیت بھی تبدیل کی گئی. جی ہاں. آپ ان دونوں کو ایک ہی چیز سمجھتے ہیں کہ یا اس میں کچھ فرق ہے؟ یہ سوال آپ کا یہ لڑائی کروانے والا سوال ہے آپ کا. بہرحال دیکھیں جی، جو فیصلہ 2009 میں آصف زرداری صاحب نے کیا انہوں نے حقوق دینے کے نام پر کیا. ٹھیک ہے، جو بنیادی فرق میں دیکھتا ہوں، اور اس کا اختیار ان کو نہیں ہے. جو انہوں نے کیا آئین ان کو اس کا اختیار نہیں دیتا تھا، لیکن انہوں نے کیا کہ لوگوں کو حقوق ملیں گے. جبکہ اس طرف جو فیصلہ ہوا 5 اگست 2019 کو، اس میں اگر آپ دیکھیں تو سب سے پہلے وہاں پر ایک ماحول پیدا کیا گیا دہشت کا اور خوف کا. یعنی وہاں پر کرفیو لگا دیا گیا، لوگوں کو گھروں میں بند کر دیا گیا. وہاں سے جو جتنے بھی وہاں پر لوگ آئے ہوئے تھے باہر سے، وزٹرز یا سیاح جو آئے ہوئے تھے، ان کو نکالا گیا. اور اس کے بعد پوری جو ریاستی طاقت ہے یعنی اس کو استعمال کرتے ہوئے تمام سیاسی کارکنوں کو، یعنی تحصیل کی سطح تک جتنے بھی سیاسی کارکن تھے یا سیاسی جماعتوں سے وابستہ لوگ تھے، ان سب کو گرفتار کر لیا گیا.
اوپر کی لیڈرشپ سے لے کے گراؤنڈ یعنی دیہات کی سطح تک سب کارکنوں کو گرفتار کیا گیا. اس کے بعد انہوں نے اس کو اپنی اسمبلی کے اندر پیش کیا اور 2-3 دن کے اندر اس کے اوپر جناب انہوں نے ایک فیصلہ لے کر اور اس کو نافذ کر دیا. اب نہ تو وہاں کی جموں کشمیر کے لوگوں کی رائے لی گئی, نہ وہاں پر سیاسی جماعتوں کو انوالو کیا گیا. تو یہ جو سارا طریقہ کار ہے ہمیں اس سے ہی اختلاف ہے, پہلی بات. دوسری بات ہے کہ جب یہ مسئلہ اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کے ایجنڈے کے اوپر موجود ہے تو پھر اس کے اوپر تو یہ کارروائی جو ہے اس کو کسی طریقے سے بھی ایک کشمیری جو ہے وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. صحیح. اور بلکہ اب تو یہ ہو رہا ہے کہ جموں لوگ جو پہلے کشمیر سے علیحدہ ہوئے تھے وہ بھی شامل ہو گئے ہیں کہ بھائی ہم اس بات کو, اس فیصلے کو اس طریقے سے نہیں مانتے. صحیح. تو اس کو بہت بات کرنے کی ضرورت ہے, یہ پیچیدہ بنا دیا گیا مسئلے کو. ٹھیک ہے. تو وہاں پر سنا تھا کہ جب اپنا کرفیو کا نفاذ ختم ہوگا وہاں پہ, جب ابتدا ہوئی اس مسئلے کی 5 اگست 2019 کو, تو کوئی مزاحمت ہوگی, کوئی عوام اٹھ کھڑی ہوگی. تو کیا اس طرح کے کوئی واقعات ہوئے ہیں؟ آپ تو خبر رکھتے ہیں, میڈیا کی تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ میڈیا پہ پابندی ہے, اس طرح کی کوریج نہیں کر سکتے. لیکن جو آپ کی کوئی انسائٹ کوئی خبر ہو آپ کو, کوئی اس طرح کی مزاحمت ہوئی, حکومت کو کچھ پریشانی کا سامنا کرنا پڑا یا لوگوں نے قبول کر لیا؟ اس میں مزاحمت تو نہیں ہوئی چونکہ سارے جو سیاسی ورکرز تھے وہ تو جیلوں میں تھے. لیکن لوگوں کے اندر ایک غم و غصے کا جو وہ تاثر ہے, لوگوں کے اندر بہت شدید غصہ پایا جاتا ہے چونکہ ان کی جو مرضی ہے, کرفیو بھی وہاں نہیں رہا, یعنی انہوں نے تھوڑی بہت آزادی دے دی ہے, وہاں لوگ آنا جانا شروع ہو گئے اب, بلکہ ابھی حال ہی میں وہ بنیادی جمہوریتوں کے الیکشنز بھی ہو گئے وہاں پر. سو حالات اس طرح کے نہیں ہیں, لیکن اس طرف جو ریئیکشن تھا اور 2019 میں سے لے کر آج تک, یعنی عمران خان صاحب پہلے کہتے رہے جناب آپ میری تقریر کا انتظار کریں, میں اقوام متحدہ میں جا رہا ہوں. تو وہاں گئے اور انہوں نے اپنا وہ جیسے وہ کالج کے بچوں کو لیکچر دیا جاتا ہے اس طرح سے دنیا کے لیڈروں کو سمجھانے کی کوشش کی. ان کی تقریر کے دوران وہاں ہال جو تھا وہ تقریباً خالی تھا, چند لیڈرز وہ چند ملکوں کے نمائندے موجود تھے, جو بڑی سبکی کی بات تھی. تو اس طریقے سے حکومت پاکستان کا پچھلے 2 سالوں میں جو ریئیکشن سامنے آیا, پھر اگر آپ دیکھیں سیکیورٹی کونسل کے جو غیر مستقل نمائندے ہوتے ہیں ان کا الیکشن تھا 2019 میں, اور پاکستان حکومت نے ہندوستان کے نمائندے کو ووٹ دیا اس میں. دیکھیں نا آپ, بڑی حیران کن بات ہے. دوستی ہے, اب میری آپ کی دوستی میں اگر میں آپ کے دشمن کو جا کے سپورٹ کرنا شروع کروں تو آپ کیا سمجھیں گے میرے بارے میں؟ میں آپ کا دوست نہ رہا پھر. اور پھر اس دور میں ہو رہا ہے کہ جب وہ ابھی زخم 370 آرٹیکل والے تازہ ہے. لوگ اتنے غصے میں تھے, اور ادھر سے آپ نے جناب ایک ایسا فیصلہ کیا, اور اس سے قبل جو ایک کشمیر پر کانفرنس بلائی تھی مہاتیر محمد نے ملیشیا میں, اس میں ترکی والے بھی شامل تھے, ترکی کی حکومت بھی شامل تھی. اس میں انہوں نے جانے سے انکار کیا کیونکہ سعودی عرب جو تھا وہ نہیں چاہتا تھا کہ پاکستان ادھر جائے کشمیر کے ایشو پر. مطلب آپ کے کسی بھی کام میں جو ہے وہ کشمیر کے لوگوں کو کوئی سمجھ نہیں آتی کہ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ. اور پاکستان کے عوام کو بھی دھوکہ دیتے ہیں یہ لوگ, اور جو سچائی بیان کرے یا سوال اٹھائے اس کو آپ کہتے ہیں جی آپ غدار ہیں, آپ ایجنٹ ہیں, اور پتہ نہیں کیا کچھ نام دیے جاتے ہیں. تو یہ بڑا ایک عجیب و غریب قسم کی اپروچ ہے, یعنی کوئی اس میں کوئی پالیسی یا سالڈ جو بات ہم سمجھتے ہیں کہ یعنی جس پہ اعتبار کیا جا سکے وہ سامنے نہیں آتی ہے. یعنی جو آپ کی توقعات تھیں حکومت پاکستان کے ساتھ وہ آپ سمجھتے کہ اس طرح پوری ہوئی, جیسے کہ وزیر اعظم پاکستان نے کہا تھا کہ میں اب کشمیر کا سفیر بن کر دنیا بھر میں جاؤں گا, تو میرے خیال میں تو وہ پورے سال پچھلے سال میں کوئی انہوں نے دورہ کیا ہی نہیں. دیکھیں نا سفارتکاری تو ان کی مطلب ہے, میں بہت معذرت کے ساتھ گزارش کروں گا, میں 2-3 سال پہلے میں نے یہاں میٹنگ تھی ایک مانچسٹر میں ہی, وہاں میں نے کہا تھا ان کو, وہاں پہ وہ اے پی پی جی کی اسمبلی ممبر جو ہیں یہ ایم پی ہیں وہ بھی موجود تھیں. میں نے کہا جی کہ پاکستان جو ہے وہ اس وقت بین الاقوامی سطح پر کشمیر کے معاملے پر بالکل تنہا ہوتا جا رہا ہے. اور آپ دیکھیں کہ یہ 2019 میں یعنی سعودی عرب بھی جو تھا وہ اس نے آپ کی حمایت سے انکار کر دیا, کوئی کشمیر کا نام ہی سننے کے لیے تیار نہیں. اب
دو ملکوں کا میں نے کہا تھا، ملائیشیا اور ترکی. ترکی شاید ابھی رہ گیا جو بات کرتا ہے کشمیر پر. اس کے علاوہ تو اب کوئی ان کی بات سننے کے لیے تیار نہیں، چونکہ ان کا اپنا کوئی موقف ہی کوئی نہیں ہے. یہ کشمیریوں کی بھی اور پاکستانی قوم کی بھی بدقسمتی ہے کہ یہ ایک سارے لوگ جو ہیں وہ ایک مشکل میں لٹکے ہوئے ہیں کہ جناب نہ اس طرف کے ہیں نہ اس طرف کے ہیں. ہاں صحیح بات. جی جموں کشمیر لبریشن لیگ کے سربراہ کے خورشید مرہوم کی پالیسی تھی کہ انہوں نے کہا کہ کشمیر کے مسئلے کے حل کے لیے یا اس جی کی تحریک کی جو باغ ڈور ہمارے ہاتھ میں ہونی چاہیے، ہم بر جائے کیونکہ ہم فریق ہے، اس میں متاثرہ فریق ہے. آپ ہماری پاکستان ہماری اخلاقی مدد ضرور کرے. جی تو اس وقت تو کسی نے دھیان نہیں اس کی طرف دیا اس بات کو. تو ریسنٹلی محل میں کوئی 4-6 مہینے قبل کی بات ہے، موجودہ وزیر اعظم سردار اپنا راجہ فاروق حیدر صاحب نے بھی تقریباً یہی بات کی ہے. کیا اب تسلیم کرنے لگے ہیں لوگ وہ بات پہلے جو آج سے 40 سال پہلے کہی جا رہی تھی یا 50 سال پہلے کہ یہ مسئلہ کشمیر کے لیے ہمیں جہاں باہر بھیجیں، ہم لوگوں کو جا کر بتائیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. بالکل. اصل میں خورشید صاحب کا جو انہوں نے بات کی تھی وہ محمد علی جناح صاحب کی نے ایک کشمیر پالیسی اپنائی تھی. میں تھوڑا سا آپ کو اور پیچھے لے جاتا ہوں. انہوں نے ہری سنگھ کے ساتھ معاہدہ قائمہ کیا تھا، یعنی معاہدہ جوں کا توں جس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. انہوں نے جموں کشمیر ریاست کو ایک علیحدہ حیثیت سے تسلیم کیا تھا. ٹھیک ہے جی. ہندوستان کے پاس بھی وہ ہری سنگھ کا نمائندہ گیا تھا، لیکن انہوں نے مزید وقت مانگا تھا، جبکہ پاکستان کے جو گورنر جنرل تھے ان کے نمائندے نے اس پر دستخط کیے اور 15 اگست 1947 کو وہ معاہدہ نافذ ہو گیا. ٹھیک ہے. اب افسوسناک مقام یہ ہوا کہ 22 اکتوبر 47 کو قبائلی جو تھے وہ آگے یہاں انہوں نے حملہ کیا اور اس سے جناب سارے معاملات بگڑ گئے. تو وہ جو پالیسی تھی جناح صاحب کی اس کو انہوں نے اس کی مطلب ہے کہ تتر بتر کر کے رکھ دیا، اس کو خط خراب کر دیا. صحیح. تو جب خورشید صاحب کو ملی حکومت مظفر آباد میں تو اس وقت انہوں نے ایک جو وہاں پہ اسٹیٹ کاؤنسل تشکیل دی اور اس اسٹیٹ کاؤنسل کے اندر انہوں نے پوری ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کی نمائندگی وضع کی. یہ ہمارے ایک دوست ہیں سری نگر سے، وہ بھی اس دن مجھے اعتراض کر رہے تھے کہ جناب انہوں نے کیا کیا خورشید صاحب نے، اور یہ اسمبلی بنائی اور یہ کیا. یعنی لوگوں کو اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ بھائی ایک اسمبلی جو ہے اس کا جو وجود ہوتا ہے وہ ساری دنیا میں ایک یعنی مانا جاتا ہے کہ یہ آپ کی عوام کی آواز کے نمائندے ہیں. ہاں بالکل. خورشید صاحب نے جو مہاجرین مقیم پاکستان تھے جموں سے بھی اور ویلی سے بھی، آپ کے جیلم میں بے شمار لوگ آباد ہیں، ہاں بالکل ہے، ان کی سیٹیں وہاں مقرر کیں. اس کے بعد آزاد کشمیر کی سیٹیں انہوں نے رکھیں اور ایک نمائندہ انہوں نے گلگت بلتستان سے لیا. سو یعنی پوری ریاست جموں کشمیر کی نمائندگی کونسل میں آئی. اس کے بعد انہوں نے ایوب خان سے کہا جناب کہ آپ اس جو حکومت بن رہی ہے اب اس کو پوری ریاست کی نمائندہ حکومت تسلیم کر لیں تاکہ ہم لوگ سیاسی سفارتی سطح پر جا کر اپنا کیس خود پیش کریں. ہاں صحیح. اور اگر ہمیں ہتھیار اٹھانا پڑے تو ہم اپنی فوج کے ذریعے وہ بھی کریں گے اور ہندوستان کو یہ موقع نہیں ملے گا کہ وہ پاکستان پر حملہ کرے یا الزام لگائے پاکستان پر. بالکل. تو لوگ یہی ساری دنیا یہ مانے گی کہ جناب یہ کشمیریوں کی حکومت ہے، کشمیریوں کی فوج ہے، کشمیری اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں. صحیح. تو اس میں جناب کچھ اندر کے ہمارے جو تھے دوست جو الحاق پاکستان کے نعرے تو بہت لگاتے تھے لیکن اصل میں وہ الحاق کے خلاف کام کرتے رہے، تو ان کی وجہ سے ایوب خان صاحب جو تھے وہ تھوڑا پیچھے ہٹ گئے اور انہوں نے پھر نہ صرف وہ بات سننے سے انکاری ہو گئے بلکہ انہوں نے پوری حکومت ہی ختم کر دی. تو ایک بدقسمتی ہے ہماری کہ ہم نے ایک پڑھے لکھے آدمی کی اور ایک ایسے آدمی کی جو پوری یعنی پاکستان کے قیام کی تحریک میں جناح صاحب کے اور اپنا گاندھی کے مذاکرات ہو رہے تھے، تو کیش خورشید واحد آدمی تھے جو ان مذاکرات میں اس کے گواہ ہیں. صحیح بات. ہر چیز وہ سمجھتے تھے، جو چیزیں کتابوں میں یا قانون میں لکھی جاتی ہیں کچھ باتیں اس کے علاوہ بھی ہوتی ہیں جو یعنی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ چلتی ہیں. سو ان کی بات کو جب رد کر دیا گیا تو پھر اب کیا کہا جا سکتا ہے. جو سے سارے معاملات سے آگاہ تھا جو بالکل اس کی بات کو تسلیم نہ کیا گیا. جی ہاں صحیح بات. لیکن آج جو وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں بھیجا جائے، تو ابھی تو وہ کہتے ہیں کہ پانی پلوں کے نیچے سے کافی پانی بہہ چکا ہے،
ابھی پتہ نہیں ان کی بات سنی جائے گی یا نہ. نہیں بات تو دیکھیں نا, آپ جیلمس کے رہنے والے ہیں, ٹھیک ہے جی, جیلم کا مسئلہ آتا ہے, جیلم کے پول کا مسئلہ ہے. ہاں صحیح ہے. آپ جو بات جانتے ہیں وہ میں پنڈی میں رہنے والا نہیں جانتا ہوں, نہیں جان سکتا. مقامی لوگوں کو کیا مشکل ہے. صحیح ہے. اگر میں آپ کے بھی آپ پہ بات کروں گا یا ایم پی کے پاس جاؤں گا صحیح, تو وہ میری بات نہیں سنے گی, صحیح بات. کیونکہ بھائی میں اس علاقے کا رہنے والا نہیں ہوں. ظاہر ہے جو متاثرہ فریق ہے, جو رہنے والا وہی بہتر سمجھے. یہ بات جو ہے یہ ہر دور میں اس وقت تک یہ یعنی ثابت رہے گی جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا امنگوں کے مطابق کشمیری عوام کی. صحیح ہے. اس کے علاوہ پھر اگر فیصلہ زور زبردستی سے کرنا ہے تو پھر اس کے اپنے معاملات ہوں گے, جب وقت آئے گا تو پھر اس پہ بھی یعنی نتائج اس کے اچھے نہیں ہوں گے. ہاں وہ اچھے نہیں. صحیح بات. تو اب آپ کیا ویسے اگر ویسے تو طریقے جو قوموں کی جو طریقے ہوتی ہیں آزادی کی, وہ ایک لمبا پروسیس ہوتا ہے, بڑے مختلف حکمت عملی آپ کو تبدیل کرنی پڑتی ہیں. کبھی آپ مذاکرات کی طرف جاتے ہیں, کبھی جنگ کی طرف جاتے ہیں, کبھی سختی ہوتی ہے, کبھی نرمی ہوتی ہے. لیکن مجموعی طور پر لبریشن لیگ کا کیا موقف ہے کہ آپ نے جو مسئلہ کشمیر ہے وہ مذاکرات سے حل کرنا ہے یا جہاد سے حل کرنا ہے؟ ہم تو دیکھیں سیاسی لوگ ہیں جی, اور ہمارا جو ایمان ہے وہ یہ امن اور مذاکرات کا ہمارا بلیف ہے, ہم اس پہ یقین رکھتے ہیں. چونکہ پاکستان کا جو قیام ہے وہ بھی پرامن مذاکرات کے ذریعے ہی عمل میں آیا تھا, اور ہم اسی پر یقین رکھتے ہیں کہ لوگ جو فیصلہ کریں گے وہی بہترین فیصلہ ہوگا, وہی اس علاقے کی, اس خطے کے پورے لوگوں کے حق میں بہتر ہوگا. سو ہم یعنی وائلنٹ جو مینز ہیں والی پالیسی یا اس طرح کی طریقے اس پر ہم یعنی بلیف نہیں کرتے. وہ آخری مرحلہ ہوتا ہے جس میں جا کے اگر آپ سارے ہر طرف سے ناکامی ہو جائے تو پھر اس پہ سوچا جا سکتا ہے, لیکن اس سے پہلے نہیں. یہ جو بعض اوقات کشمیر کی کانفرنس جماعتیں ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم کنٹرول لائن جو ہے نا ہم نے پار کرنی ہے, کراس کرنی ہے. یہ مختلف ادوار میں ایسا ہوتا ہے. عام جو ہمارے جو ینگ جنریشن ہے وہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس سے کیا حاصل ہوتا ہے اگر آپ کنٹرول لائن کو آپ کراس کریں گے, اکٹھے ہو کر جائیں گے تو حکومت پاکستان ظاہر ہے وہاں پر فوج ہے پاکستان کی, وہ تو روکے گی آپ کو, لیکن بالفرض نہیں روکتی تو تب ان کے لیے پرابلمز بنیں گے. لیکن اس کا کوئی فائدہ ہے, یہ وہ کسی پالیسی کا حصہ ہے, کسی حکمت عملی کا وہ حصہ ہے کہ آپ نے کنٹرول لائن کراس کرنی ہے؟ لیکن ایک وقت تھا جب کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ بیک گراؤنڈ میں چلا گیا تھا, تو اس وقت اس کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے ایک قدم کے طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ لوگ جانا چاہتے ہیں, سرحد پار کرنا چاہتے ہیں. لیکن جب لائن آف کنٹرول بن گئی ہے اور ایک بین الاقوامی سرحد کی حیثیت ہے اس وقت, تو میں نہیں سمجھتا کہ اس طرف جانا جو ہے وہ کوئی مناسب اقدام ہوگا. بلکہ میرے دوست ہمارے سارے جاننے والے ہیں, وہ جب یہ بات کر رہے تھے مدارپور کی طرف, ایک بارڈر ہے پونچھ کی طرف, تو وہاں پر خاصا وہ جھگڑا چل رہا تھا اور لائیو فائرنگ ہو رہی تھی اس وقت. انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہم سرحد پار کریں گے. میں نے ان دوستوں کو بتایا, میں نے کہا کہ اس وقت چونکہ وہاں پہ گولہ باری ہو رہی ہے اور یہ کسی بھی لحاظ سے مناسب نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو اٹھا کے جناب اس ہاٹ بارڈر جس کو کہتے ہیں یہاں پر جنگ جاری ہے, گولہ باری ہو رہی ہے, تو آپ لوگوں کو اٹھا کے اس طرف لے چلیں. یعنی لوگوں کو جذبات میں لا کر, میں نے کہا کسی آدمی کا نقصان ہو گیا, کوئی آدمی مارا گیا تو کون ذمہ دار ہوگا. اور میں نے ان کو یہ بھی مشورہ دیا اس وقت کہ اگر آپ نے جانا ہی ہے تو مظفر آباد میں اقوام متحدہ کا دفتر ہے, آپ لوگ جائیں وہاں پر دھرنا دیں. آپ مظفر آباد کی اسمبلی ہے اس کی ادھر جا کے دھرنا دیں اور اپنے مطالبات وہاں رکھیں جا کے جہاں پرامن طریقے سے حل ہونے کا کوئی راستہ نکلے. اب بارڈر پہ فائرنگ ہو رہی ہے اور آپ جناب بیچ میں اپنی جان کو یا عوام کی جان کو خطرہ, مطلب ہے سینسیبل بات بنتی نہیں ہے. صحیح ہے. لیکن انہوں نے کیا اور پھر ایک بندہ پھر اس میں ضائع بھی ہو گیا. ہاں ایسا ہوا. جو قوم پرست جماعتیں کشمیر کے حوالے سے, جی وہ کافی گروپ بنے ہوئے ہیں ان کے, وہ کیا مسئلہ ہے ان کا, وہ ایک متحد ہو کر کیوں نہیں اپنے جدوجہد کر رہے یا اکٹھے ہو کر اپنا ایک موقف نہیں پیش کر رہے؟ میں نے جناب وہ تقریباً سارے گروپوں کے ساتھ کام کیا ہے. 2000 تقریباً 9 سے میں یہاں برطانوی جو کشمیری سیاست ہے اس میں نے کام شروع کیا تھا, اور جو برمنگم میں وہ کل جماعتی رابطہ کمیٹی ہے ان کے ساتھ بھی میں نے 2-3 سال کام کیا. پھر قوم پرست جماعتوں کا کچھ اتحاد ہے ان کے ساتھ بھی
بات چیت کی اور دیکھا سنا، تو وہاں پر بھی ساری جگہ میں نے ایک ہی چیز دیکھی ہے کہ جھگڑا صرف جو ہے وہ کہتے ہیں کہ میں لیڈر ہوں، ہاں مجھے لیڈرشپ فوٹو آنا چاہیے اور میں بہت بڑا لیڈر ہوں، میری بات مانی جائے بس. صحیح اس سے زیادہ وہ قوم پرستی کوئی نہیں ہے. ہے، میں صحیح جس کو قوم پرستی مانتا ہوں کہ آپ اپنے قوم اور ملک کے فائدے کی بات کریں، فائدے کی بات کریں اور ذاتی بات کہنے کی سے کوئی بات قوم نہیں. پرست نہیں ہو جاتا ہے. صحیح. میرا بسد احترام میں اپنے دوستوں سے گزارش کرتا ہوں. وہ تو ہم کہتے آپ ان کو خود پرست کہہ سکتے ہیں، وہ قوم پرست میں نہیں نے ہے. ان کو ہمیشہ یہ بات کہی ہے کہ بھائی آپ لوگ قومی مفاد میں کام نہیں کرنا چاہتے ہیں، آپ لوگ صرف ذاتی مفاد یا ذاتی اپنی جو تصویر ہے، بیان ہے، سلسلہ ہے، اس کو جناب آپ نے آگے رکھنا ہے اور باقی چیزیں ساری پیچھے ہیں. تو اس کی مجھے سمجھ نہیں آتی وہ کس قسم کی قوم پرستی ہے یہ. صحیح ہے. آپ کافی عرصہ سے برطانیہ میں مقیم ہے اور یہاں برطانیہ کی مقامی سیاست میں بھی آپ نے حصہ لیا. جی. تو کبھی کسی جگہ آپ کو کوئی محسوس ہوا، آپ نے کوئی پڑھا لکھا سنا یا کوئی اس طرح اندازہ ہوا کہ کہیں خود مختار کشمیر کی کوئی بین الاقوامی سطح پر کوئی بات ہو رہی ہو کہ نہ انڈیا کے پاس، نہ پاکستان کے پاس، نہ چائنا کے پاس کشمیر خود مختار ہونا چاہیے، کوئی اس طرح کا کوئی پلان سنا ہو یا آپ کی نظر سے گزرا ہو؟ یا ایسا کوئی پلان تو ایسا کوئی نہیں ہے، لیکن جو ریاستی یعنی تاریخ ہماری جو ہے وہ ہمارا وجود بحیثیت ایک ریاست کے پاکستان اور ہندوستان کے تقسیم ہونے سے پہلے کا موجود ہے. صحیح. تو اب اگر کوئی یہ کہے جی کہ خود مختار کشمیر کی بات کرنا، تو وہ کشمیر تو تھا ہی خود مختار. ہاں صحیح. اب مشکل یہ ہوئی کہ پاکستان اور ہندوستان کے جو علیحدگی ہوئی ہے، تقسیم ہوئی ہے، جی. اس سے انہوں نے ہماری ریاست پہ قبضہ کر لیا ہاں یا صحیح. اس میں آ گیا بیچ میں. صحیح ہے. تو وہ ہمارے ایک دوست ایک پنجابی شعر پڑھتے ہیں کہ لسی پیڑ سب دی کھیڑ. تو اب کشمیر کے لوگوں کو جناب انہوں نے وہ کمزور سمجھ کے جو ہے وہ قبضہ کر لیا ہے، اور چونکہ ریاستی وسائل جو ہیں وہ بے شمار ہیں اور اس کے لیے اصل میں جھگڑا ہے پیچھے، اور دونوں ملک جو ہیں وہ نہیں چاہتے کہ اس کو چھوڑا جائے. ادھر سے چین جو ہے اس کے اپنے مفادات ہیں، ان کو اپنی زمینی راستوں کا تحفظ کرنا ہے، جس کے لیے انہوں نے لداخ کے علاقے میں قبضہ کر لیا ہے. تو بات یہ ہے کہ اگر یہ ساری قوتیں بیٹھ کر بات چیت کریں تو کوئی افہام و تفہیم سے معاملات طے ہو سکتے ہیں. یعنی ہماری جو ریکوائرمنٹ ہے، مثلا ریاست میں بجلی کی جتنی ضرورت ہے وہ جو پیداوار ہے اس سے تقریباً اس کا 5% بھی نہیں بنتی ہے. لیکن اب اگر یہ لوگ وہ بھی نہیں دینا چاہتے ہمیں، تو پھر جھگڑا وہاں سے شروع ہو جاتا ہے. بھائی بجلی جیلم پیدا کر رہا ہے، بجلیاں جڑیاں نے وہ جناب روشن نے راول پنڈی دیا، جیلم دے لوگوں کو تکلیف تو ہونی ہے نا بھائی. ہاں بالکل، تو مسئلہ لوگوں میں احساس پیدا بات ہے. صحیح بات ہے. آپ کے ویسے مقبوضہ کشمیر کے لوگوں سے بھی رابطے ہوں گے یا آپ ان سے بھی بات چیت کرتے رہتے ہوں گے اس حوالے سے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ترقی کے حوالے سے جس طرح عوام کی حالت ہے آزاد کشمیر میں، فی کس آمدنی کے حساب سے آپ اندازہ لگا رہے ہیں، تعلیم اور اپنے صحت کی سہولتوں کی وجہ سے، جی اگر ان کا کمپیریزن کریں تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں کے لوگوں کے حالات بہتر ہیں یا مقبوضہ کشمیر میں جو لوگ ہیں وہ زیادہ بہتر صورتحال میں ہیں؟ دیکھیں جی، ہندوستان والی سائڈ پہ جو کشمیر ہے اس کے لوگ جو ہیں وہ جو 90 میں وہاں سے آئے تو وہ اب روتے ہیں. اچھا. اور ہمارے کئی دوست جو یہاں سے جو میرپور میں مثلا ایک دو دوست تھے وہ چلے گئے واپس سری نگر. اچھا. تو انہوں نے کہا جی میں نے واپس نہیں جانا اب. یعنی جو وہاں کی جو قیمتیں ہیں کھانے پینے کی چیزوں کی، ٹھیک ہے، مثلا چاول جو ہے وہاں پہ ظفر آباد کی قیمت دیکھیں اور سری نگر کی قیمت دیکھیں تو سری نگر میں چاول کی قیمت جو ہے وہ کم از کم 1/8 ہے. اگر مظفر آباد میں 8 روپے کلو ہے تو سری نگر میں 1 روپے کلو ملتا ہے. اچھا اتنا فرق ہے. اتنا فرق ہے. وہ بھی میڈیکل کالجز کی تصویریں ایک دوست نے لگائی ہوئی تھیں، 2 کے 3 میڈیکل کالجز ان کے اپنے ہیں پرانے، اور ہاسپٹلز ان کے اچھے ہیں، ان کی جو لیٹسٹ ان کے پاس جو فیسلٹیز ہیں علاج کی. صحیح. کے بعد آپ کی سڑکیں ہیں، وہاں پر ان کی ٹرین چلتی ہے جو جموں سے جاتی ہے سری نگر تک جا رہی ہے ٹرین. ٹھیک ہے جی. تو مطلب اس طرف تو یعنی ایسے لوگوں اس کو طرح کی ابھی آتی ہے کہ جو سوائے اپنی کمیشن کے اور 5 سال میں کوئی کام کرتے ہی نہیں ہے.
مثلا سکندر ایاز صاحب وزیر اعظم تھے 1985 سے لے کے 90 تک. جی میں ان دنوں مظفر آباد میں میڈیکل ڈاکٹر تھا, صحیح تو پنڈی میرا گھر تھا, وہاں سے مجھے اکثر وہاں سفر کرنا کی ہوتی تھی سلسلہ. جی تو ادھر کوہالہ کے مقام پر وہ انہوں نے وہ ڈنڈی لگا کے, وہ نہیں جو وزن لٹکایا ہوتا ہے دیوار بنانے والا, ہاں بالکل وہ مستریوں نے, وہ ایک لٹکی ہوئی تھی وہاں پر, وہ 5 سال وہ اسی طرح لٹکی رہی, اور وہاں پتہ نہیں کیا کر رہے تھے وہ. اچھا گزرتا ہوں وہ دیکھتا تھا کہ یار یہ سلسلہ ہے. بعد میں پھر انہوں نے اس کا ٹھیکہ دیا کسی چائنیز کمپنی کو, تو انہوں نے پھر سڑک کو ٹھیک کیا. ٹھیک ہے تو تعمیر و ترقی کے تو یہ خود دشمن ہے وہاں پر, سوائے کمیشن ایجنٹی کے. یہ سب مطلب ہے کہ یہ آن ریکارڈ لوگ رو رہے ہیں اس وقت ہاں کہ صحیح سوائے وہاں پر رشوت لینے کے وہاں پر حکومت کا کوئی نظام موجود ہی نہیں. صحیح جو بھی حکمران آتا ہے وہ بھی جناب پیسے بنانے کے چکر میں ہے, جو وہاں پہ سرکاری ملازمین ہیں وہ وہ بھی اپنا صرف پیسے بنانے. صحیح ہے. تو بڑی اچھی اب صورتحال نہیں ہے وہاں پر. ابھی پھر الیکشن کی آمد ہے, جون میں جی شاید الیکشن ہونے والے ہیں کشمیر میں, آزاد جی ہاں کشمیر. تو بڑھ چڑھ کر لوگ حصہ لیں گے, عوام بھی ووٹ دے گی, امیدوار بھی بہت ہوں گے. بالکل ان کے اور سے بھی گزارش یہ ہم یہی کر سکتے ہیں کہ وہ کشمیر کے حوالے سے بھی سیریس ہو کے سوچیں کہ عوام کی بہتری فلاح بہبود کے لیے بھی بالکل وہ پاکستان کا جو فنڈ ہے, پاکستان جو حصہ بنتا ہے کشمیر کا وہ تو دیتا ہے, جی باقی ہاں خرچ تو کشمیر کی حکومت نہیں کرنا ہے, بالکل یہی بات ہے. وہاں کے بالکل نمائندوں نہیں کرنا ہے. بالکل. جی تو تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ جی آپ آپ کا, سے بڑی نیوز ٹی وی کا. جی جی تھینک یو ویری مچ, آپ سے بڑی سیر اصل گفتگو ہوئی. تو گائے بگائے ہم مختلف ایشوز پر ڈاکٹر صاحب کو سے پھر بات کرتے رہیں گے. ہمارا پروگرام مقصد یہ ہے کہ عوام کو آگاہ کریں. اگر آپ کے ذہن میں کچھ سوالات ہیں تو آپ ہمیں ای میل کے ذریعے کمنٹس میں آپ دے سکتے ہیں ہمیں. تو ہمارا چینل جو ہے جیلم نیوز ٹی وی, اس کو ضرور لائک کریں. اس کا یوٹیوب کا چینل ہے, اس کو سبسکرائب بھی کریں, شیئر بھی کریں, اور اپنے میسج سے اور اپنے رہنمائی بھی ملے. اللہ حافظ ڈاکٹر صاحب. اللہ حافظ, بہت بہت شکریہ.